बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम करते हैं। इस ट्रांसमिशन में साथी एंकर शहजाद रजा के साथ मैं हूं मनासिर हुसैन। हम आपका खैर मकदम करते हैं और ट्रांसमिशन के आगाज में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से और इस वायरस की वजह से जो दरपेश चैलेंजेस हैं समाजी सतह पर हों या फिर माशी एतबार से हों, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। माफ कीजिएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद जो है वो 38,799 हो चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,581 केसेज सामने आए हैं। इस वायरस से अब तक 834 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 10,880 वो खुशनसीब अफराद हैं जो इस वायरस में मुब्तला हुए लेकिन बाद में सेहतयाब होकर अपने घरों में लौट चुके हैं। साथ ही साथ दुनिया भर के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक दुनिया भर में 46,28,000 मुसद्दिक़ा केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं और इनमें से 3 लाख से जायद जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में आज के दिन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं, वज़ीर आज़म ने तमाम सूबों को ट्रांसपोर्ट जो है वो खोलने के हवाले से हिदायत की है और खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ट्रांसपोर्ट खुल भी रही है, जबकि पाकिस्तान का आज से डोमेस्टिक परवाजें खोलने का भी फैसला सामने आया है। फ्लाइट ऑपरेशन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा से शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो SOPs पर अमल दरामद, ये अहम तरीन नुकता है जिस पे हम बात करेंगे। शहजाद, SOPs पर अमल दरामद होगा तो ही किसी शोबे में कोई पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट देखने में मिलेगी। अगर SOPs पर अमल दरामद में फुकतान चलता रहा तो खुदा न खास्ता हमें मुख्तलिफ एतबार से मजीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, और बार बार हुकूमत यही अवाम को बावर कराना चाह रही है कि SOPs पर अमल दरामद करेंगे तभी लॉकडाउन का सही फायदा हो सकेगा आपको, और अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं आप करते तो लॉकडाउन में मजीद सख्ती की जा सकती है। तो ये जिम्मेदारी है तमाम तर लोगों, उन लोगों की कि जो कारोबार से मुंसलिक हैं या खरीदार हैं जो मार्केट्स में जाते हैं कि वो कैसे इसको इंश्योर करते हैं SOPs पर अमल दरामद को। मनाज़िर, हमारे साथ डॉक्टर नजीब नकी साहब मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सेहत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। ये पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी को, लोगों के रूटीन को, कारोबार को मुतासर किया कोरोना ने। AJK में क्या सूरत हाल है? वहाँ पे आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती थी, टूरिज्म बहुत ज्यादा था, अब वो इंडस्ट्री कैसे कोप कर रही है? क्या उसमें इकदाम आप लोगों ने किए हैं कि उनको रिलीफ दें ताकि वो सर्वाइव कर सकें इस मुश्किल वक्त में? जी, अभी तक तो हमारा मेजर फोकस ही टूरिज्म का होता था, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि मार्च से टूरिज्म को हमने बंद कर दिया था और अभी तक वो टूरिज्म बंद है। अभी तक हमने उसको रीओपन नहीं किया। कोई भी टूरिस्ट जो है वो भी आज़ाद कश्मीर में नहीं आ सकता क्योंकि अभी ये आगे पीक सीजन अभी चल रहा है। तो इसके बाद हम टूरिज्म को भी ओपन करने के बारे में अभी तक हमने फैसला नहीं किया कि हम टूरिज्म इसको ओपन करेंगे। लेकिन अभी लोगों की माशी जरूरत के तहत दुकानें वगैरह ये चीज़ों को तो हमने, जैसे फेडरल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिस तरह ऐलान किया उसके मुताबिक से हमने भी टाइमिंग वाइज जो है उनको भी खोला है और हफ्ते में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन भी रखा है, ट्यूसडे को और फ्राइडे को, और बाकी दिन जो है सुबह से लेके 5 बजे तक हमारी शॉप्स जो हैं वो खुली होती हैं। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बात आपने की है, कैसे उनको रिलीफ कैसे दे रहे हैं? जी, अभी अब हम प्लान कर रहे हैं उनके लिए, उनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जितने वो रेस्टोरेंट्स पे या जो होटल्स पे उनको जो इशू बनेगा उसको हम आगे देख रहे हैं कब तक ये खुलता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनको रिलीफ का ऐलान करेंगे। एक सवाल और वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान ने एक बड़ी जबरदस्त पॉलिसी बनाई है नकी साहब, वो ये कि उन्होंने होटल्स को क्वारंटीन सेंटर्स में बदल दिया और वो जो मुआवजा एक मुनासिब सा उन्हें दे रहे हैं ताकि वो इस अरसे के दौरान सर्वाइव कर सकें। आपका भी कोई ऐसी कंसिडरेशन है? बेसिकली उनका हमारा टूरिज्म ज्यादा नीलम वैली या पुंछ साइड पे होता है, तो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स तो शहरों के अंदर है। मामूली हम उनको लाके शहरों के अंदर क्वारंटाइन सेंटर्स हमने बनाए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तो स्कर्दू में या गिलगित में उन्होंने बनाए थे, उनको ये आसानी थी। तो हमारे क्वारंटाइन हमने भी मुजफ्फराबाद में होटल्स को भी हायर किया हुआ है और जहां हमें जरूरत पड़ती है हम हायर करते हैं, लेकिन ज्यादा हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो थोड़े आगे करके हैं। वेरी राइट जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा हैं और सेहत का जो है वो कलमदान आपके पास है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो इस खत्ते की जो कुदरती खूबसूरती है उसको देखने के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और अब हर चीज को SOPs के साथ मशरूत करके खोला जा रहा है। तो आप किन किन नुकात को ज़ेरे गौर ला रहे हैं खोलने के हवाले से? जी, अभी हमने कंस्ट्रक्शन को हमने इसको खोला है और अब हमारी जो इंडस्ट्री थी मीरपुर साइड पे, बाकी जो थी हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको भी हम SOPs के मुताबिक, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने किया, पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया, इसी तरह हम भी उसको SOPs को लागू करके
उनको भी हम खोल रहे हैं। टूरिज्म को अभी हम नहीं खोल रहे क्योंकि टूरिज्म पे भी शायद थोड़ा सा और अभी टाइम लगेगा, तो इसके बाद टूरिज्म को हम खोलेंगे। अच्छा, सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए 108 है रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद आज़ाद कश्मीर में। कौन कौन से एरियाज जो हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हैं, और जो आपके पास टेस्टिंग कैपेबिलिटी है और जो इक्विपमेंट है कोरोना के खिलाफ जो लड़ने के हवाले से, वो आपके ख्याल में सफिशिएंट है? क्या कहेंगे इस एतबार से? जी, आज अभी लेटेस्ट अभी 109 हो गए हमारे केसेस हैं जी। ये 109 केसेस हमारे इसमें हैं, और इसमें से हमारे 77 जो हैं अल्लाह के फजल से वो रिकवर कर चुके हैं। एक्टिव केसेस जो हैं वो 31 हैं। एक हमारी डेथ हुई है और एक हमारा क्रिटिकल में है, पेशेंट है जो भी क्रिटिकल यूनिट के अंदर आईसीयू के अंदर हमारा एक पेशेंट है। अभी तक हमने जो टेस्ट लिए हैं वो 3758 टेस्ट लिए हैं अभी तक हमने, और जिनमें 109 जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से मैंने बताया 77 इसमें क्रिटिकल हैं सर। एक बड़ी तादाद जी यूरोप में रहती है आज़ाद कश्मीर के लोगों की, और दबाव भी होगा हुकूमत पे कि वो लोग वापस आना चाह रहे हैं, और आप यूरोप की सूरत हाल से भी वाकिफ हैं, तो उस सूरत हाल में अगर जब फ्लाइट ऑपरेशंस खुलेंगे तो क्या पॉलिसी आपने वजह कर रखी है? जी, अभी भी क्योंकि स्पेशल फ्लाइट्स आ रही हैं और उसमें यूरोप से भी आ रही हैं, मिडिल ईस्ट से भी आ रही हैं, और हमारे बहुत से लोग जो है मिडिल ईस्ट में भी हैं और यूरोप में भी बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए हमने बड़ी अच्छी अपनी पॉलिसी वाजे की है। हमने हर इनकी, क्योंकि पहले तो जो ही वो लैंड करेंगे तो इस्लामाबाद में या जहाँ भी होगा वो 24 आवर्स के लिए उनको क्वारंटाइन कराया जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा, जो कि मुतलका फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेगी, और इस टेस्ट अगर नेगेटिव आएगा तो हम हैंड ओवर कर देंगे। हमने हर एंट्री पॉइंट के अंदर एक अलहदा ओवरसीज डेस्क बनाया हुआ है, वो अलहदा स्टाफ हमने रखा हुआ है, एंट्री पॉइंट को उनको रजिस्टर करेगा और उसके बाद उनको हम होम क्वारंटाइन के लिए जाएंगे। हमारी पूरी टीम्स मौजूद होंगी जो उनके घरों को पहले मुआयना कर, हमें लिस्ट हमें पहले मिल जाती है, उनके घरों को हमने पहले मुआयना कर लेंगे। अगर उनके घर में स्पेस है कि वहाँ एक होम क्वारंटाइन लेता इंडिपेंडेंट रूम और बाथरूम के साथ मिल सकता है तो हमको होम क्वारंटाइन की इजाजत देंगे। अगर खुदा न खास्ता उनके घर में जगह नहीं है तो हम जो गवर्नमेंट की क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ उनको शिफ्ट करेंगे। राइट, ठीक। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मजमूई तौर पर अगर हम इस सिचुएशन का जायजा लें तो एक आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के हवाले से विभागीय सतह पर भी इकदाम किए गए, सूबाई सतह पर भी जो है इकदाम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर तबका है और रोजाना की बुनियाद पर मेहनत करके कमाने वाले लोग हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ईद उल फितर के पेश नज़र इन लोगों की बहाली के लिए, इनको रिलीफ फराहम करने के लिए क्या खुसूसी इकदाम कर रही है? जी, क्योंकि अभी पहले एहसास प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर में भी लोगों को जो है वो रिलीफ मिला था, हमने अपनी रिलीफ थोड़ा सा वेट किया था। अब हम जो है ट्रांसपोर्ट के जो रिलेटेड लोग हैं उनको हम फौरी अभी शुरू करने वाले हैं। कंडक्टर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद हुई थी, उनकी दिहाड़ीदार का मसला था, तो हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है, तो इसके अंदर हम ट्रांसपोर्टर से स्टार्ट ले रहे हैं, तो बाकी लोगों से भी हम ईद से पहले जो है उनको हम मावनत करेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नजीब नकी आज़ाद कश्मीर के वजीर साहब हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त डॉक्टर हसन नरूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डीजी हेल्थ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माजरत आपको कुछ इंतजार भी करना पड़ा। क्या सूरत हाल है वफाक की, इस्लामाबाद की, और ये जो कर्व है ये कब फ्लैट होने जा रहा है? वजीर आजम साहब ने कल कहा कि कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आती उसके साथ रहना होगा। कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि जून में ये तादाद नीचे आ जाएगी। आपका तजर्बा क्या कहता है? जी, अस्सलाम वालेकुम शहजाद, और बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। देखिए, ये एक मुसलमा हकीकत है कि अभी थोड़ा हम रिलैक्स हुए हैं बहुत अरसे बाद। सो ये इमीडिएटली अगर हम एक्सपेक्ट करें कि फ्लैट हो जाएगा तो ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं उनकी तादाद काफी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। यानी ये अभी आइडियल नहीं है जितनी बाकी यूरोपियन कंट्रीज में या यूएस वगैरह में ये टेस्ट कराए गए हैं, लेकिन फिर भी अब अगर आप इस्लामाबाद का देखें सिर्फ तो क्यूमुलेटिव टेस्ट जो है वो 24,367 टेस्ट करवाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन जो हमारे पॉजिटिव टेस्ट हैं वो 350, अदरवाइज 800 पेशेंट्स जो पॉजिटिव आए थे जिसमें से क्वारंटीन में भी हमने डाले हुए हैं, और 350 पेशेंट्स जो हैं उसमें से पॉजिटिव निकले हैं। सो क्योंकि बहुत अरसे बाद ये एक दफ्तर भी खुले हैं और हर किस्म का जो बिजनेस है उसको एक रिलैक्सेशन मिली है और वो खुले हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है माजरत, वो ये कि कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि एक लैब से टेस्ट कराया पॉजिटिव आया, दूसरी से टेस्ट कराया नेगेटिव आ गया,
اس کا کیا کریں کہ کیا اس میں کوئی ڈبل چیک کرنا پڑے گا یا کوئی ایسی مستند جو سرکاری لیبارٹریز ہیں وہاں سے کروا لیا تو اٹس آل اوکے؟ دیکھیے رضا صاحب، اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں ایرر بھی ہو سکتا ہے، مشینری ایرر بھی ہو سکتا ہے، ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے، کوالٹی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ایک شخص نے آج ایک ٹیسٹ کروایا ہے کسی لیب سے اور وہ کورونا پازیٹیو ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ کل تک بھی کورونا پازیٹیو رہے. اگر اس کے 14 دن گزر چکے ہیں کل، اور کل یا 2-3 دن بعد جا کے وہ دوسری لیبارٹری سے کراتا ہے، تو بالکل وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے. وہ اسی لیبارٹری سے اگر کروائے، ہاں اگر بیک وقت اس نے کروایا ہے اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈائیورس قسم کے ریزلٹس دے رہا ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہے اور اس کو یقیناً دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اس میں تقریباً 25 سے 30% فالس نیگیٹو ٹیسٹ بھی آ جاتے ہیں. سو ہمیں یہ تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے فالس نیگیٹو سے مراد ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پازیٹیو ہے لیکن اس کا ٹیسٹ شو کر رہا ہے کہ وہ نیگیٹو ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس پوری دنیا میں اسی طرح ہے، اس کو ہم سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی کہتے ہیں. تو 100% سینسٹیو ٹیسٹ نہیں ہے ابھی تک موجود. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ فیڈرل ایریاز میں گورنمنٹ سیکٹر میں تو ٹیسٹ جو ہیں وہ کنڈکٹ ہو ہی رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی لیبارٹریاں موجود ہیں اور ان کا معیار یقینی بنانے کے حوالے سے کیا چیک اینڈ بیلنس وضع کیا، اور کیا ان کا ڈیٹا بھی شیئر کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، بالکل. جی بڑا اچھا سوال ہے، کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوتا ہے. ایکچولی جو بھی پرائیویٹ سیکٹر کی لیب اجازت لینا چاہتی ہے یا ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس کی چیک لسٹ ہوتی ہے اور وہ لیبارٹری جا کے اسسمنٹ بھی کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا یہ لیب جو ہے معیاری ہے اور یہ ان کے اسٹینڈرڈز پہ اترتی ہے، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ PCR پولیمریز چین ری ایکشن جو ایک طریقہ کار ہے ٹیسٹ کرنے کا، صرف اسی طریقہ کار کے انڈر لیبارٹری کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ ٹیسٹ کرے. جو اسپاٹ ٹیسٹ ہیں، یعنی کچھ اس طرح کے بھی دنیا میں موجود ہیں کہ آپ نے ایک خون کا قطرہ لیا اور وہ کر دیا، وہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جہاں تک لیبس کا تعلق ہے، تقریباً اسلام آباد میں تمام ملا کے 11 لیبس کے قریب بنتی ہیں جس میں پرائیویٹ اور پبلک لیبس موجود ہیں جو ٹیسٹ یہ تمام کر رہی ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن سی ہے، یہ ذرا اس کو دور کر دیں. اور یہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال ہے کہ بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جن میں کورونا کی علامات نہیں ہیں لیکن کورونا پازیٹیو ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ 25 سے 30% وہ پیشنٹس ہیں جو ٹیسٹ کرا کے نیگیٹو آتے ہیں لیکن پازیٹیو ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہم میں، ہو سکتا ہے ہم ہی ہوں، وہ رہ رہے ہیں جن میں کورونا وائرس ہے لیکن پتہ نہیں. یہ بالکل صحیح ہے رضا صاحب، دس از ایبسلوٹلی رائٹ. یہ ایک سائلنٹ، دیکھیں یہ صرف کورونا کے ساتھ نہیں ہے، ڈینگی کے ساتھ بھی ہے، انفلوئنزا وائرس کے ساتھ بھی ہے، ایون سارس کے ساتھ بھی تھا کہ اس میں سے 85 سے 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یا تو معمولی سی علامت آتی ہے، نزلہ ہوا، زکام ہوا، یا معمولی سی کھانسی ہوئی، یا ایک دن بخار ہوا، اگلے دن وہ ٹھیک ہو گئے. تو کیا ایسے بھی تعداد ہے 60-65% لوگوں کی جن میں یہ معمولی علامتیں بھی نہیں آتی. سو وہ معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں. تبھی یہ اس بات پہ زور دے کے اسٹریس کیا جاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ احتیاطی تدابیر استعمال کرے، چاہے اس میں علامتیں ہوں یا نہ ہوں. آپ کو یہ نہیں پتا وہ کیریئر ہو سکتا ہے، ایسے شخص کو آپ کیریئر کہتے ہیں. یہ اور بیماریوں کے ساتھ بھی ہے، صرف اس میں کووڈ-19 کی بیماری کے ساتھ منسلک نہیں ہے. تو ماسک کا پہننا، باقی احتیاطی تدابیر کرنا، ہاتھ کا دھونا بار بار، سوشل ڈسٹینسنگ، فزیکل ڈسٹینسنگ کا رکھنا، یہ تمام ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے جن میں کوئی علامت نہیں ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سندس فاطمہ صاحبہ نے، آپ ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اس کورونا اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں، جس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں، جو بھی ہم یہاں پر بتاتے ہیں اور جس مسئلے کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اس میں سب سے بنیادی اور اہم ترین چیز جو ہے وہ SOPs پر امپلیمنٹیشن ہے.
ہیومن مائنڈ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جو اس کی بہتری کے لیے ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کا جو وتیرہ ہے وہ ایک المیہ سے کم نہیں ہے کہ ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے، ہمیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، تسلسل کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر بھی ہم جانتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ایک ذمہ دار معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے نفسیات کیا کہتی ہیں؟ ماہر نفسیات ہونے کی حیثیت سے میں کوشش کروں گی کہ جو زیادہ سے زیادہ میری گفتگو ہے وہ اردو میں ہو تاکہ پاکستانی شہری اس کو سمجھ سکے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ایسی تبدیلیاں معاشرے کے اندر ایک چھوٹے عرصے میں یا کسی ایسی وبا کے پھیلنے کے بعد فوراً سے نہیں آتی۔ یہ پوری 70 سال کی تاریخ ہے، اور آپ دیکھیں تو ہماری قوم کا بحیثیت قوم مجموعی طور پہ یہی رویہ رہا ہے کہ ہم قوانین کی خلاف ورزی کرنا، صرف آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں، ٹریفک سگنل کتنے لوگ توڑتے ہیں روزانہ دن میں، تو ایک ایسی قوم سے پھر آپ ایکسپیکٹ کریں یا یہ امید رکھیں کہ وہ بہت جلد چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائے اور ان پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، تو یہ پھر ہم تھوڑی سی اپنی ایکسپیکٹیشن یا امید ان سے بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال یہ ہے کہ اس فیئر فیکٹر کو کیسے دور کریں؟ ایسے حالات میں یہ جو خوف اور مایوسی کی کیفیت ہے، یونیسیف اور یونائٹڈ نیشنز اور اس طرح کی جو ہیلتھ ایجنسیز ہیں ان کے مطابق تو یہ ایک نارمل رد عمل ہے انسان کا، کیونکہ نہ مستقبل کا اس کو اس وقت معلوم ہے کہ کیا ہوگا، معاشی طور پہ بدحالی کا شکار ہے بہت سے افراد، پھر گھروں میں محصور ہے، پھر آئے دن یہ خبریں ملنا کہ اب جو ہے ڈیتھ ٹول یا لوگوں کے جتنی کیجولٹیز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جو ہے تدارک کیسے کریں، ڈیل کیسے کریں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹائم ملا ہے کہ زندگی کی روزمرہ کی افراتفری سے ہم اس وقت سائٹ سے ہو کر اپنے اندر جھانکیں، اپنا تجزیہ کریں کہ بحیثیت انسان اور ایک قوم کی حیثیت سے ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے روحانی طور پہ یہ مہینہ اس کام کے لیے سب سے بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو اس سے ضرور آپ کو مستفید ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ورزش، متوازن غذا، نیند کا خیال رکھنا، صحت کا خیال رکھنا، مذہبی لٹریچر خاص طور پہ پڑھنا، یہ ساری وہ چیزیں جو کہ اس خوف کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر سندس صاحب ہماری طرف موجود رہیے گا، ڈاکٹر حسن عروج صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، سندس فاطمہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسئلوں میں جو درپیش ہے وہ ایک ذمہ دار معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے ہے۔ جو انسانی ذہن ہے وہ کسی بھی خطرے کو بھانپتا ہے تو فوری اس پر جو ہے وہ ایک ریئیکشن دیتا ہے اپنی باڈی کو اور اپنے ایکٹ کو، خود کو محفوظ بنانے کے حوالے سے۔ تو اسی طرح سے بحیثیت مجموعی اگر ہم معاشرے کی حیثیت سے بات کریں تو ایسے ہی ریفلیکس ایکشنز جو ہمیں دیکھنے کو ملنے چاہیے، لیکن ہم اس میں لیگ کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے، سجیشن کیا دیں گے اس پہ آپ؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں فاطمہ کی بات میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک اسٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے جی، اور یہ کسی بھی قسم کا زلزلہ، سیلاب یا قدرتی آفت کے آنے کے بعد پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس سنڈروم سے گزرتا ہے، یعنی ہر معاشرہ، ہر فرد، ہر شخص گزرتا ہے۔ اس میں جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ پازیٹیو لٹریچر، پازیٹیو سوچ، پازیٹیو پروگرام سننا، اور بہت زیادہ خبریں ویسے نہ سنیں، کیونکہ بعض اوقات خبریں خوف و ہراس بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا میڈیا تھوڑا تھرلنگ میڈیا ہے، پی ٹی وی از این ایکسیپشن، پی ٹی وی بہت زیادہ تھرل پیدا نہیں کرتا، لیکن باقی میڈیا کا ذرا تھوڑا طریقہ کار مختلف ہے۔ اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کریں کہ آپ نے نہ ہی صرف کہ اپنے آپ کو سپورٹ رکھنا ہے بلکہ دوسروں کو۔ اور میں تو کہوں گا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، یہ فزیکل ڈسٹینسنگ ہے۔ آپ کے پاس آج کل موبائل موجود ہے، آپ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ امیجن کریں 1920 کا جو اسپینش فلو تھا جو پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لے لیا تھا، اس میں کیا حالت ہوگی جب ٹیلی فون، موبائل، کوئی کانٹیکٹ کا ایک دوسرے سے طریقہ نہیں تھا۔ سو اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خیال رکھنے سے آپ کے اندر ایک پازیٹیو سوچ بھی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ نے معاشرے کی رویے کی بات کی، آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟
بحثیت معاشرہ جو ہے اجتماعی طور پر ہم جو احساس ذمہ داری ہے ہمارے اندر کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہا کہ ایک بڑا چیلنج ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیلنج کے پیش نظر اس کو اگر ہم جانتے ہیں تو اس کو پھر مانے بسیں، اس کی صداقت کو تسلیم کریں اور خود کو محفوظ کرنے کے لیے بحثیت معاشرہ عملی اقدامات کریں. جی آپ نے یہ بڑی پرٹیننٹ دو لفظ استعمال کیے ہیں، جاننا اور ماننا. اصل میں ہیومن بیہیویئرز کو تبدیل کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص، اگر کوئی قوم یہ سوچ لے کہ یہ چیز دیکھیں یہ ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا، اور بعض لوگ میں نے فیملیز ایسے دیکھی ہیں جو کہ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے پیشنٹ سے، کمیونٹی سے، کوارنٹین سینٹرز میں، ہاسپٹل میں، جو کچھ پیشنٹس آئے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو مذاق کے طور پہ لے رہے تھے، لیکن جب ہمارا بھائی بیمار ہوا ہے اور ہمارا اپنا کزن بیمار ہو کے ہاسپٹل آیا پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. تو ایک عقل مند آدمی اور عقل مند معاشرے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے تجربوں سے سبق حاصل کرے. اب اگر ہم اس کو خدا نہ کرے اگر ہم اس سے پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے کہ آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی پہ، تو پھر میرے خیال میں بہت ہی ناگہانی ایک آفت کا ہم دعوت دے رہے ہیں. تو یہ تو انڈیویجول رویہ جو ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ہمارے مذہب نے بھی یہ کہا ہے، ہمارے لیڈرز نے بھی یہ بولا ہے، اور ہمیں اگر ہم انڈیویجول ذمہ داری سے کام نہیں لیں گے تو ہر قسم کے نقصان کے متحمل ہو سکتے ہیں. سوال سن لیجئے، اگلے بجٹ میں شعبہ صحت میں کتنا اضافہ تجویز کریں گے آپ؟ سر میری تو آپ نے ایک سینسیٹیو پوائنٹ پہ کو چھیڑ دیا ہے. پاکستان میں کبھی بھی صحت کے بجٹ کو ایک جائز توجہ نہیں دی گئی. پوری دنیا میں بجٹ جو ہوتا ہے 7, 8, 9% جی ڈی پی کا حصہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں 1 یا 2% بھی نہیں ہوتا. اور اس میں میں آپ کے توسط سے جو اور بہت بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا، پرائمری ہیلتھ کیئر. دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے وینٹیلیٹرز بھی اگر آپ پاکستان میں لا کے جمع کر دیں پھر بھی آپ لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکتے، کیونکہ وینٹیلیٹر پہ ایک آدمی چلا جائے تو وہ 90% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کی زندگی نہیں برقرار آ سکتی. آپ کو کمیونٹی لیول پہ روکنا ہے، اور کمیونٹی کے لیے بیسک ہیلتھ یونٹس اور پرائمری ہیلتھ کیئر لیول پہ آپ کو جو ہیلتھ کی انویسٹمنٹس ہیں، یعنی بیسک ہیلتھ یونٹس ہوئے، رورل ہیلتھ سینٹرز ہوئے، کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ہوئے، ان پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ لوگ بیمار ہو کے ہاسپٹل آئیں. بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے نا، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی آپ ایک سجیسٹ کر دیں، نمبر دے دیں. کم از کم 7 سے 8% ہمارے بجٹ جی ڈی پی کا خرچ ہوگا تو ہم کسی ایسی پوزیشن میں آئیں گے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. تھوڑا سا ریئلسٹک بھی ہونا سر، کہ اگر 1% بھی نہیں اور 7% تک چلا جائے گا تو تھوڑا سا ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے نا، حکومت کو بھی ذرا اسپیس دیں. کیونکہ آفت کا اور ڈیزاسٹرز کا پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں ابھی تو ہمارا کتنا بجٹ خرچ ہو گیا، چلے ہم 5% کی اگر خرچ کر دیں پہلے مرحلے میں اور اگلے مرحلے میں ہم 7% کریں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب اللہ کرے کہ ہمارے وسائل اتنے زیادہ ہو جائیں، معاشی اعتبار سے ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی مستحکم ہو جائے کہ ہم اتنا بجٹ کا حصہ جو ہے وہ صحت کے لیے مختص کر سکیں. سندس فاطمہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ کہیے گا کہ اس وقت جو نفسیاتی طور پر چیلنجز درپیش ہیں ایک فرد کو اور ایک خاندان کو، ان سے نکلنے کے حوالے سے جو آپ کے طرز زندگی میں خوراک کا عمل دخل ہے اور ساتھ ہی ساتھ ورزش کا عمل دخل ہے وہ کتنا ہے، اور کیا اسپیسیفک ٹپس دیں گی اس حوالے سے آپ سننے والوں کو؟ بہت ہی آپ نے ضروری سوال کیا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز، یونیسیف ہر طرف سے یہ وارننگ بات آ چکی ہے کہ اس پینڈیمک یا اس وبا کے ختم ہونے کے بعد بھی یا اس کے دوران مینٹل ہیلتھ کرائسس میں جانے کا یا نفسیاتی صحت لوگوں کی بگڑنے کے بہت زیادہ خدشات ہیں، اور اس چیز کے اوپر بدقسمتی سے بہت کم دھیان دیا جا رہا ہے. جہاں تک متوازن غذا اور ورزش کا سوال ہے تو جو گائیڈ لائنز آئی ہیں خاص طور پہ WHO کی طرف سے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیٹیشن، ہمارے مذہب میں 5 وقت کی نماز سے بہترین میڈیٹیشن اور کوئی ہو نہیں سکتی. ورزش خاص طور پہ صبح کے ٹائم، کیونکہ صبح تازہ ہوا ہوتی ہے، آپ قدرت کے ماحول کو بہت قریب سے جائزہ لے سکتے ہیں، اور صبح کی ہوا ویسے بھی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. بے شک آپ گھر میں کر لیں یا آپ واک کر لیں اپنے ٹیرس پہ یا چھت پہ، وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے.
غذا کا اور ورزش کا ویسے بھی ہماری قوت مدافعت سے بہت گہرا تعلق ہے. اچھی صحت ہونا بہت ضروری ہے آپ کی اچھی قوت مدافعت کو بنائے رکھنے کے لیے تاکہ آپ اس بیماری یا اس وبا سے بچ سکیں. دوسری چیز اس میں جو اسٹریس کا رول ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ اسٹریس میں جائیں گے اس بیماری یا اس وبا کے خوف کی وجہ سے وہ بھی آپ کی قوت مدافعت پہ اثر کرے گی. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ بہت سے معاشرے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس میں جاتے ہیں ایسے وباؤں یا اس قسم کے واقعات کے بعد, لیکن بہت سے معاشرے ایسے واقعات کے بعد پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ بھی ہوتی ہے ان کے اندر. وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں, وہ اپنی خامیوں کو ایڈریس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پہ غلط ہیں اور کہاں پہ ان میں یہ گنجائش ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ جو ایک ریولیوشن تھی جو کہ اگر آپ مغربی ماہرین سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ وہ اوور دا سینچریز آنی چاہیے تھی, لیکن ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لیپ لیا اور ود ان 10 to 15 years اتنی بڑی وہ انہوں نے لوگوں کے کردار کے اندر ٹرانسفارمیشن کی کہ لوگ ایک معاشرہ ایسا معاشرہ بن گئے جو کہ بہت ہی مہذب اور پوری دنیا میں ان کو مانا جاتا تھا. رائٹ. سندر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر حسن عروج صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یوم علی کے موقع پر ہم نے ایک پریکٹس دیکھی کہ جلسے جلوس اور مجالس کی جو ہے وہ انعقاد کے سلسلے میں ایس او پیز کو بہرحال وائلیٹ ضرور کیا گیا, لیکن اس سے جو ایک میسج گیا عام عوام کو وہ 27ویں رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے غیر معمولی طور پر اجتماع اور مجموعی عبادات کے سلسلے پہ جو ہے وہ افیکٹ کیا. عید الفطر جو ہے اس پر بھی یقینی طور پر اجتماعات کے سلسلے میں ہمیں احتیاط برتنا ہوگی, لیکن اس حوالے سے بھی یہ ایک نیگیٹو میسج کنوے ہوا ہے. تو اس پہ بھی آپ کیا کہیں گے کہ اب کیا اقدامات لینے چاہیے یا اس وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر جو ہے آپ کے خیال میں کس حکمت عملی پہ کام کیا جانا چاہیے کہ اب مجموعی طور پر ہمارا جو ہے وہ ان دونوں مواقع پر بچاؤ زیادہ سے زیادہ ہو سکے؟ دیکھیں ابھی حکومت نے جو لاک ڈاؤن ریلیکس کی ہے تو ذمہ داری حقیقت میں معاشرے پر آ گئی ہے, معاشرے کے ہر طبقے پہ آئی ہے. یعنی ہمارے مساجد کے امام پہ, علماء پہ, عام آدمیوں پہ جو مجالس میں یوم علی کے موقع پہ یا عید میلاد النبی کے موقع پہ یا 27ویں رمضان کے موقع پہ جو جمع ہوں گے, یہ اب ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ ہم اس کو پیورلی دین کی روح کی حیثیت سے دیکھیں. ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ مجھے ایک مسلمان کی جان کعبہ سے زیادہ منتظم ہے, اس کی قیمتی ہے. چنانچہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں احکامات دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ذی عقل تو سر ایک طبقہ فکر کو ایس او پیز میں جو اتنا ریلیکس کر دینا, اتنا ریلیف دے دینا, اور دوسرے کو پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ موقع ملتا ہے, اور یہ لوگ تو پہلے ہی چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ بالخصوص جو کم تعلیم یافتہ ہیں یا جن کے پاس کم ایکسپوجر ہے یا تحقیق ان کے پاس اتنی نہیں ہے, یا ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں ان کے پاس فہم و فراست کم ہے, تو وہ ایک روایتی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے یقینی طور پر جو ہے وہ آگے جائیں گے, اجتماع کی صورت اختیار کریں گے یا ایس او پیز کو ڈیلیبریٹلی وائلیٹ کریں گے, تو یہ تو کوئی اور چیلنج درپیش ہو جائے گا. جی چیلنج ضرور ہے, لیکن دیکھیں اس وقت ہمارے علماء پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو, اگر ایک عام آدمی کو نہیں معلوم ہے, جو مسجد ہے آپ کا وہ ایک ممبر ہے, وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کی لوگ بات مانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں جمعے کے خطبوں میں تمام بتانا چاہیے, یہ جتنی بھی نمازیں ہو رہی ہیں اس میں ان کو تلقین کرنی چاہیے. گورنمنٹ اپنا کام ضرور کرے, لیکن یہ ایک ایسا, دیکھیں ہر شخص کے پاس ٹیلی ویژن ہے, ہر شخص کے پاس موبائل ہے, ہر وقت ہمارے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ کورونا کیا ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. کسی بھی سوشو اکنامک کنڈیشن سے اس کا تعلق ہو, اسٹیٹس سے تعلق ہو. سو یہ حکومت کو امپلیمنٹ تو کرانا ہی کرانا ہے, اور اس کے لیے کچھ سزائیں بھی رکھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں سزا سے زیادہ اگر دل سے اس کو بات کو سمجھا جائے کہ یہ کیسا دشمن ہے جو ہمیں کتنا نقصان دے سکتا ہے, تو ہم اس پہ بہت اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور ویکسین کتنی دور ہے ابھی سر؟ کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں, ہیومن ٹرائلز ہو رہے ہیں. ویکسین تو کافی دور ہے, مطلب ویکسین کے جو فیزز ہیں وہ 5 فیزز ہوتے ہیں, کم از کم 3 فیزز ہوتے ہیں, اور ہر فیز کئی مہینوں کا ہوتا ہے.
اس میں پہلے فیز میں اس کو ٹرائل وقت بتا دیجیے کم از کم 12 سے 15 مہینے دور ہے. 12 سے 15 مہینے. اور جو یہ اپیل ہے کہ ہر شخص کو یہ مفت ملنی چاہیے، اس پر عمل درآمد ہوگا آپ کے خیال میں، یا فارما کمپنیز اس پہ بھی پروفٹ لیں گی؟ دیکھیں اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گلوبل اکنامک ورلڈ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے پاکستان میں ڈریپ ہے، کیا یہ انشور کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی اتھارٹی ہے، پاورز ہوتی ہیں کہ آپ کہیں کہ لائف سیونگ یہ ڈرگ ہے، اس کو ان ایمرجنسی سچویشن میں آپ فری آف کاسٹ ہیں، رول اجازت دیتے ہیں؟ لائف سیونگ ڈرگس کی آپ کو پتہ ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں ان کی ہورڈنگ ہو جاتی ہے. بس اس میں بڑا اسٹرکٹلی گورنمنٹس کو بیٹھ کے ایک پالیسی ڈیسیجن کرنا ہوگا کہ یہ اس میں کتنا سبسڈری گورنمنٹ دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یو آر دا گورنمنٹ، آپ بھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ جو بات کریں گے، جو پالیسی جو رائے دیں گے، اس کو اہمیت دی جائے گی. جی بالکل، اس میں ہمیں اس کو بہت پرائرٹائز کر کے، یہ تھوڑا ابھی وقت ہے اس میں پالیسی بننے میں، لیکن ہمیں بڑا پرائرٹائز کر کے اس چیز کو رکھنا پڑے گا کہ یہ ویکسین ہر حالت میں ہر آدمی کو ملے. تو یو انڈورس دا آئیڈیا کہ فری ہونا چاہیے، فری آف کاسٹ ملنی چاہیے. جی اگر فری آف کاسٹ ہو یا اتنی قیمت ہو کہ ہر آدمی افورڈ کر سکے. رائٹ. ڈاکٹر حسن عروج صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر سندس فاطمہ صاحبہ ماہر نفسیات ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا. شہزاد بڑا اچھا اور بڑا پرٹیننٹ جو ہے وہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، اور اس حوالے سے اگر یہ 12 سے 15 ماہ کا دورانیہ درکار ہے تو پھر امریکی صدر نے جو آپریشن وارپ اسپیڈ شروع کیا ہے اور وہ اس سال کے آخر تک ویکسین لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اور مارکیٹ میں بھی لانا چاہ رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ کہاں کس پوائنٹ پہ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ ایک حل طلب. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یہ انہوں نے بلکہ گلوبل اپیل کی کہ فری آف کاسٹ ملنی چاہیے، اور یہ 5 سے 6 مہینے یا 7 مہینے، اور اس میں ڈیلیبریشن کر کے فارما کمپنیز کو آن بورڈ لے کے. اب ایسا نہ ہو کہ ویکسین کی قیمت اتنی ہو کہ عام آدمی 2 دفعہ سوچے ضرور. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان کا یہ بڑا خوبصورت اور اہم نقطہ ہے کہ اس ویکسین کو اگر ہو سکے تو جو وہ مفت فراہم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور جی آخری عشرہ چل رہا ہے. دعائیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، بحیثیت مومن مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ دعائیں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں، تو دعا کیجیے گا اپنے لیے، ہمارے لیے اور اس پوری مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے. اسی نوٹ پر اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ و ناصر.